अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल लव ऑफ द बीस्ट अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 7 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की किस्त नंबर 7। अगले ही लम्हे वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोती जरदाद के दिल को बेचैन सा कर गई थी। वो इस बुरी तरह से क्यों रो रही थी? एक पल के लिए जरदाद का दिल चाहा था वो उठकर इसे चुप करवाए, मगर अगले ही लम्हे वो खुद पर बेसी की चादर चढ़ा गया था। बहुत देर रोने के बाद अपना दिल हल्का करती इज़ना जैसे ही जानेमाज फोल्ड करते अपने दुपट्टे को गर्दन से ढीला करती उठी, अपने बेड पर विराजमान शख्स को देख इसकी सांसें हलक में अटकी थीं। उन दुपट्टे से हाथ हटाकर इसके पहलू में आन गिरा था। वो दूर खड़ी थर थर काँपने लगी थी। इसका आंसुओं से भीगा गुलाबी चेहरा, कपकपाते होंठ और लरजती पलकें क़यामत के इस मंजर पेश कर रही थीं। जरदाद अपनी जगह से उठता इसकी जानिब बढ़ा था। इज़ना का दुपट्टा इसकी सिल्की बालों से फिसलता कंधों पर आन ठहरा था। क्या हुआ? जो दुआ मांगी थी वो कबूल नहीं हुई? जरदाद इसकी आंखों में पोशीदा खौफ इसके बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ था, जबकि इज़ना ने इसके मुकाबिल आने पर फ़ौरन अपनी निगाहें इसके खूबरू चेहरे से फेर ली थीं। वो इसे क्या बताती इसने अपने रब से क्या मांगा था? जरदाद हाशिम खान यहाँ इस लड़की को तलाक देने के इरादे से आया था, मगर इस वक्त इसके पुरनूर चेहरे के इसार में जकड़ा सब कुछ भूल चुका था। क्या इस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर वो ठीक फ़ैसला करने वाला था? अचानक से इसके दिल ने इससे सवाल किया था। मेरे रूम में क्यों आए हैं आप? प्लीज़ चले जाएं यहाँ से, मुझे आपकी सूरत से भी नफ़रत महसूस हो रही है। इज़ना ने इसकी जानिब से रुख मोड़ते शदीद बेबसी के आलम में कहा था। वह ऐसा बोलते अंदर ही अंदर खौफ से कांप गई थी। इस शख्स की वहशत से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी जब जरदाद ने इसकी कलाई दबोचकर इसे अपने करीब खींच लिया था। जरदाद के मुंह से आती शराब की स्मेल से इज़ना ने अपनी सांसें रोक ली थीं। ये शख्स शराब भी पीता था। इज़ना की आंखों से आंसू टूटकर गाल पर फिसल आया था। इसने आज तक कभी किसी चींटी तक को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी, कोई नापाक काम नहीं किया था। फिर इसकी किस्मत में ऐसा दरिंदा सख्त इंसान क्यों लिखा था इसके रब ने? इज़ना के दिल से शिकवा निकला था। तुम बीवी हो मेरी, मैं यहाँ आ सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। तुम समेत किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे रोक कर दिखाए। इसकी गर्दन से चिपके बालों को हटाते वो इसे अपने से बिल्कुल करीब किए हुए था। इसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते इज़ना खुद में सिमटी थी। इज़ना का सवाल पूछना इस शख्स को ज़िद से दिला गया था। इस लड़की के वजूद पर इसकी मलकियत थी। ये एहसास इस अजीब से सरूर से रोशनास करवा देता था। वो इसे तलाक देकर इस मलकियत से दरबरदार नहीं होना चाहता था। एक सेकंड लगा था इसे अपना इरादा बदलने में। इस लड़की में इसे एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी, जो इसे अपनी जानिब खींचती थी। वो खुद ही अपनी कैफियत समझने से कासिर था। मुझे दोगले और मुनाफिक लोगों से सख्त नफरत है, इसलिए मैं भी तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हें तलाक देने आया था। इसके होंठों को अपनी उंगलियों की पूरे से छूते इस जरदाद ने इस पर सर पर बम फोड़ा था। इसने बेयकीनी के आलम में फटी फटी आंखों से जरदाद की जानिब देखा था। तुम हैरान हो रही होगी कि तुम्हारी दुआ इतनी जल्दी कैसे कबूल हो गई। अभी अपने रब से यही दुआ मांग रही थी ना कि तुम्हारी जान मुझसे छूट जाए। इसकी हैरत से खुली आंखों में झांकते हुए इसको गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर गया था। वो जब भी अपनी स्याह मगनतीसी आंखों को इसकी आंखों में गाड़ता देखता इज़ना को अपना आप इसके सहर में जकड़ता महसूस होता था। इज़ना अब भी कुछ नहीं बोली थी, वो इसके सामने सर झुकाए खड़ी थी। इस शख्स के आगे कुछ बोलना अपनी जान खतरे में डालने के मुतरादिफ था, मगर वो इसे तलाक दे रहा था। ये बात इज़ना यूसुफ ज़ई के दिल को एक नए दर्द से रोशनास करवा गई थी। इसने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को इस आवान के सामने बहने से रोका था। वो अपनी ज़ात का अब मज़ीद तमाशा बनता नहीं देख सकती थी। मगर अब मेरा इरादा बदल चुका है। अब मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छोड़ी की शय को कोई और इस्तेमाल करे। तुम अब पूरी ज़िंदगी मेरी कैद में रहोगी। जरदाद हाशिम खान ने इंतहाई सफाके के साथ इसे इंसान से बेजान शय बना दिया था। वो इसे अपने साथ लेकर जाने वाला था। इसकी बात सुनकर इज़ना की आंखों में खौफ सा उभरा था। इस शख्स की चंद सेकंड की मौजूदगी बर्दाश्त से बाहर होती थी। हमेशा हमेशा के लिए इस दरिंदे के साथ रहना किसी अजाब से कम नहीं था। वो इसका वहशतनाक लम्स एक बार बर्दाश्त कर चुकी थी। इसकी नाजुक जान में इस शख्स की दरिंदगी सहने का हौसला नहीं था। मुझे आपके साथ नहीं आना। इज़ना इससे फासले पर हुई थी। ये शख्स न जाने इसे कहाँ पर ले जाने का इरादा रखता था। वो इसे अपनी कलाई आज़ाद करवाने के लिए मुज़ाहमत करती बुरी तरह तड़प रही थी, मगर जरदाद ने इसकी गर्दन की एक मखसूस नफ्स दबाते इसे मज़ीद मुज़ाहमत का मौका नहीं दिया था। वो अपनी आवाज़ खोती इसकी बाहों में ढह गई थी। जरदाद इसे अपनी बाहों में उठाए दरवाजे के रास्ते रूम से बाहर निकला था, जहाँ बाहर इसके ख़ानदान के सभी लोग मौजूद थे। अकमल साहब इज़्ना से मिलने की खातिर आगे बढ़े थे, मगर जरदाद ने इनमें से किसी को भी ये मौका नहीं दिया था। वो इज़्ना के नाजुक वजूद को अपनी मजबूत बाहों में उठाए रहमत मंजिल से निकल आया था। अच्छा था कि वो लड़की बेहोश थी। अगर बेहोश होश में होती तो वो अपने घर वालों का ये सफाकी बरूप ना देख पाती। जरदाद हाशिम खान इस लड़की को यूं ही बाहों में उठाए अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था। वो जैसे ही इसे लिटाने के लिए बेड की जानिब झुका, इसकी नज़र अपने गिरेबान पर पड़ी थी, जिसे इज़्ना ने अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ रखा था।
زرداد کے چہرے کے زاویے غصے کے عالم میں فوراً تبدیل ہوئے تھے۔ اس نے کافی سختی سے ازنا کا ہاتھ پکڑ کر دور جھٹک دیا تھا۔ اگر یہ حرکت اس لڑکی نے اپنے پورے ہوش و حواس میں کی ہوتی تو اس وقت اس کا ٹھکانہ زندان خان ہوتا۔ اس بیڈ پر لٹا کر مزید بنا ایک نظر اس ڈالے وہاں سے نکل گیا تھا، جیسے اگر پلٹ کر اس حسین سراپے کو دیکھ لیا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ فائقہ کو زندان خانے سے نکال لیا گیا تھا، مگر پوری طرح ہوش و حواس میں لوٹتے جو خبر اسے ملی تھی اس نے فائقہ کا سکون پوری طرح سے چھین لیا تھا۔ زرداد اپنی بیوی کو یہاں لے آیا تھا، وہ اس وقت زرداد کے بیڈ روم میں تھی۔ یہ خبر سن کر فائقہ کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ فائقہ اب کی بار کچھ غلط مت کرنا، معافی نہیں ملے گی، تم خود کو سر کی نظروں میں مزید گرا دو گی۔ نسیمہ بی بی نے سر پکڑ کر روتی فائقہ کو دیکھے سے سمجھایا تھا، جو ہر بار جذبات میں آ کر کوئی الٹی سیدھی حرکت ضرور کر جاتی تھی۔ نسیمہ بیگم زرداد کی بہت پرانی ملازمہ تھی، وہ انہیں کافی عزت دیتا تھا۔ اس کی ماں کے بعد نسیمہ بیگم نے ہی اسے پالا تھا۔ نسیمہ بیگم اسے بالکل اپنے سگوں بیٹوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ انہیں زرداد سمیت وہاں سب ہی اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ سب کا ہی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مگر وہ زرداد کو ہمیشہ سے سر کہہ کر پکارتی تھی۔ اماں، کیا سر کو ایک بار بھی مجھ سے محبت محسوس نہیں ہوئی؟ کیا میری محبت اتنی کمزور ہے جو سر کے دل تک نہیں پہنچ پائی؟ وہ اس پرائی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اپنے کمرے میں لے آئے جو ان کے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ فائقہ اپنے آنسو کو بے دردی سے رگڑتی ان سے سوال کرتے بولی تھی، تمہاری محبت ان کے دل تک اس صورت میں پہنچ پاتی نا جب ان کا دل اس احساس سے خالی ہوتا۔ جب ان کے دل میں کسی اور کے لیے محبت ہے تو وہ تمہاری محبت کو کیسے قبول کر سکتے تھے؟ نسیمہ بیگم کی بات پر فائقہ نے بے یقینی بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، سر اس لڑکی سے محبت نہیں کرتے، آپ بے شک پوچھ لیں ان سے۔ میں اپنی محبت کی قسم کھا کر کہتی ہوں، وہ اس محبت سے انکاری ہوں گے۔ فائقہ ایک دم جذباتی ہوئی تھی۔ جب اس کا یہ دیوانوں جیسا انداز دیکھ نسیمہ بیگم دھیرے سے مسکرائی تھیں۔ میں جانتی ہوں سر اس بات پر فوری انکار کریں گے، بے شک میں ان کی سگی ماں نہیں ہوں، مگر پالنے والی ماں ضرور ہوں۔ ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اگر وہ لڑکی ان کی محبت نہ ہوتی تو اس وقت ان کے بیڈ روم میں نہ ہوتی۔ وہ لڑکی ان کے لیے خاص ہے، چاہے وہ پوری زندگی اس بات کا اقرار نہ کریں، مگر وہ کبھی اسے اپنی زندگی سے جدا نہیں کریں گے۔ آج تک ہاشم دادا اپنے کسی پلان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ان کے پلان میں ازنا کو رخصت کروانا تو تھا ہی نہیں، وہ اسے طلاق دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پہلی بار وہ اپنے اصولوں کے خلاف گئے ہیں، تو پھر سوچو کوئی خاص بات تو ہوگی ہی۔ نسیمہ بیگم نے بہت ہی اچھے سے فائقہ کی ساری امیدیں توڑ دی تھیں۔ تم شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو فائقہ، جہاں تمہیں اپنی بربادی کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کے پیچھے مت بھاگو، جس کے لیے تم ایک تنکے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اس سے اپنا لو جو تم سے محبت کرتا ہے۔ نسیمہ بیگم کا اشارہ کس جانب تھا فائقہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، مگر وہ ان سب باتوں کو سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ اس کے سر پر زرداد ہاشم خان کی محبت کا ایسا بھوت چڑھا تھا جو اسے کوئی نقصان کروا کر ہی دم لینے والا تھا۔ ازنا پچھلے ایک ہفتے سے اس شخص کے عالیشان روم میں قید تھی، صرف ملازمین آ کر اسے کھانا دے جاتے تھے۔ ایک دو بار نسیمہ بیگم اس کے پاس آئی تھیں، مگر وہ شخص تو اسے لا کر شاید بھول ہی چکا تھا۔ ایک تو بد ہوشی کے عالم میں اسے زبردستی اٹھا کر لایا تھا، دوسرا اب اسے یہاں قید کر دیا تھا۔ ازنا کو اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، مگر یہاں کوئی اتنا رحم دل نہیں تھا جو اس کے گھر والوں سے بات کروا سکے۔ وہاں انسان نہیں بلکہ زرداد ہاشم خان کے اشاروں پر چلنے والے روبوٹ تھے، جو بس وہی کرتے تھے جو ان کا مالک کرنے کو کہتا تھا۔ اپنے باس کی طرح دل نامی شے ان میں سے کسی کے سینے میں بھی نہیں تھی۔ لے جاؤ اسے واپس، مجھے نہیں کھانا یہ، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے۔ ازنا نے صبح سے نہ تو ناشتہ کیا تھا نہ لنچ، اور اب ڈنر پر بھی اس کا وہی ایک ہی جواب تھا کہ اسے کھانا نہیں کھانا۔ اس کی بلند آواز میں چلانے پر ملازمہ نے ترہم آمیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زرداد باہر ہی تھا اور شاید اس کا یہ چلانا سن بھی سکا تھا۔ وہ آج پہلے ہی شدید غصے میں گھر لوٹا تھا۔ طارق بھائی نے ازنا کی رخصتی کروانے کے بدلے کے طور پر اس کے 2 اڈوں پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے زرداد کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اس نقصان کا ریزن ازنا یوسف زئی تھی۔ ازنا کا چلانا سن کر زرداد روم میں داخل ہوا تھا، جبکہ ازنا اس کا آنا نوٹ کیے بغیر رخ دوسری جانب موڑے اپنے ہی دھیان میں بولی جا رہی تھی، مجھے نہیں رہنا یہاں، اب میں ایک نوالہ بھی نہیں لوں گی تاکہ میں بھوک سے یہیں مر جاؤں، ویسے بھی میرے مرنے سے یہاں کسی کو کون سا کوئی فرق پڑے گا، اس درندے کو تو بس اپنی درندگی ہی دکھانی آتی ہے، وہ وہی کرے گا۔ ازنا آپ کی دھیان میں بولتی پلٹی تھی جب ملازمہ کی جگہ اس درندے کو کھڑا دیکھ اس کا کچھ بولنے کے لیے کھلا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ، ازنا کے الفاظ ہونٹوں میں ہی دم توڑ گئے تھے، کیونکہ زرداد کے تیور انتہائی خطرناک تھے۔ مرنا چاہتی ہو؟ زرداد اپنا کوٹ اتارتا، شرٹ کے بٹن کھولتا اس کی جانب بڑھا تھا۔
نہیں، اذنا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اسے شرٹ اتارتے دیکھ اذنا کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ مگر ابھی تو تم ایسی ہی کسی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ زرداد اس وقت صرف بنیان اور ٹراؤزر میں ملوث تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن موجود تھی جس نے اذنا کی ٹھوڑی پر رکھتے اس نے اذنا کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ اس کی ہرنی سی خوفزدہ آنکھوں میں اپنا خوف دیکھ زرداد کو اچھا لگا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا مگر اس وقت اسے اپنا سارا غصہ زائل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کہیں یہ لڑکی اس کے سکون کا باعث تو نہیں بننے لگی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے جانے دیں، اذنا نے بہت ہی نرم آواز میں سے فریاد کی تھی۔ اس شخص کی قربت اسے خوف میں مبتلا کر دیتی تھی، اس کے سحر میں جکڑے جانے کا خوف۔ تمہیں اب ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہنا ہوگا۔ اس بات کو جتنی جلدی اپنے دماغ میں بٹھا لو تمہارے لیے اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ میری اجازت کے بغیر یہاں سے نکلنے کی غلطی مت کرنا، معاف نہیں کی جائے گی، اور میری دی گئی سزا برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تم اب یہاں میری غلام ہو۔ یہ کبھی مت سمجھنا کہ تمہارا شوہر ایک عام انسان ہے جو تمہارے ساتھ رشتہ نبھائے گا۔ مجھے لوگ بیسٹ کہتے ہیں کیونکہ میں انسانی روپ میں ایک حیوان ہوں جو کب کاٹ کر پھینک دے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تمہاری میری نزدیک رتی بھر اہمیت نہیں ہے، اس لیے آئندہ میرے سامنے سوال کرنے کی جرات بھی مت کرنا۔ زرداد کو اپنی کیفیت سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس لڑکی کے آگے کیوں کر پگھل رہا تھا، لیکن وہ ہاشم دادا تھا جسے دنیا کے ہر فرد سے نفرت تھی، جس کا اس پوری دنیا میں کوئی اپنا نہیں تھا، جسے نہ تو اپنی زندگی سے پیار تھا اور نہ ہی دوسروں سے کسی قسم کی ہمدردی۔ اس لڑکی کو وہ یہاں کیوں لے آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دینے والا تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ یہ لڑکی اسے بدل نہ دے، اس لڑکی کی اچھائی اور پاکیزگی اس پر حاوی نہ ہو جائے۔ اذنا کو اس لمحے اس کی آنکھوں سے بے پناہ خوف محسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنی پوری زندگی اس قید میں کیسے کاٹ سکتی تھی۔ آپ مجھے آزاد مت کریں، مگر میرے گھر والے مجھے ایک دن یہاں سے ضرور نکال لیں گے، اذنا نے بہت ہی ہلکی آواز میں خود کو تسلی دی تھی۔ بہت آہستہ ہونے کے باوجود اس کی آواز زرداد کی سماعتوں تک پہنچنے سے نہیں روک پائی تھی۔ میری ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، تم اس پوری دنیا میں کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہو۔ اگر تم اپنے گھر والوں کی اہمیت کی حامل ہوتی تو آج یہاں قید نہ ہوتی۔ زرداد کو اس کا اب بھی اپنے خاندان والوں سے امید وابستہ رکھنا کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اذنا نے ایک نظر بھی اس کی جانب دیکھا تھا اور وہاں سے خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ زرداد نے پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ صوفے پر جا بیٹھا تھا جہاں کچھ دیر بعد ملازمہ ٹرے میں گلاس اور شراب کی بوتلیں سجا کر رکھ گئی تھی۔ اسے بھی 1 گھنٹے تک اپنے دشمنوں کو اپنی نیند سلانے کے لیے نکلنا تھا، مگر اس سے پہلے وہ دماغ کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی سے الجھ کر وہ خود کو اچھا خاصا تھکا چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی شراب کی بوتل اٹھا کر ہونٹوں سے لگائی، اس کی نظر کچھ فاصلے پر جائے نماز بچھا کر نیت کرتی اذنا پر پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے وہیں رک گیا تھا، وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی نماز پڑھ رہی تھی۔ زرداد نے شراب کی بوتل واپس پٹکتے سے خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ اسے شراب پینے سے تو منع نہیں کر سکتی تھی، مگر جان بوجھ کر اس کے انتہائی قریب نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس انسان میں کتنی انسانیت باقی ہے، کیا وہ نماز کا ذرا سا بھی احترام کرے گا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے شراب کی بوتل واپس ٹیبل پر پٹکتے دیکھ اذنا کے لب مسکرائے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ ضدی شخص یہاں سے اٹھ کر تو کہیں نہیں جائے گا۔ زرداد بے چینی کے ساتھ اس کے نماز ختم کرنے کا انتظار کر رہا تھا، جس کے بعد وہ اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اذنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دعا کے لیے دونوں ہتھیلیاں اوپر اٹھائی تھیں۔ وہ اس شخص سے پنگا تو لے چکی تھی، مگر اب اندر سے بری طرح خوف زدہ تھی۔ دعا مانگتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ آج تک اس کی دعا اتنی لمبی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مختلف وظیفے کرتے اذنا نے اس کی جانب رخ موڑتے کھڑے زرداد پر پھونک ماری تھی۔ اس کی یہ حرکت مرر پر نظر آتے اس کے عکس پر نظریں گاڑے کھڑے زرداد ہاشم خان سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ اذنا جیسے ہی نماز فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھتے پلٹی تو اپنے بالکل پیچھے کھڑے زرداد سے ٹکرا گئی تھی۔ اذنا نے فوراً دور ہونا چاہا تھا، مگر زرداد اس کا بازو دبوچتے اسے واپس اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ زرداد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نماز کے سٹائل میں کیا دوپٹہ کھول دیا تھا۔ اذنا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ یہ شخص کیا جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ کون سی؟ اذنا کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ وہ اس کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر اچھال چکا تھا۔ بنا دوپٹے کے اس کا دلکش وجود اپنی تمام توانائیوں اور دل فریبی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ جو ابھی کی ہے تم نے؟ زرداد نے اس کے بالوں سے کیچر نکالا تھا، جس کے بعد اس کی سیاہ گھنی زلفیں پوری طرح سے اس کی نازک کمر کے گرد بکھر گئی تھیں۔ میں تو صرف نماز پڑھ رہی تھی، اذنا نے نہایت ہی سادگی سے جواب دیا تھا۔ اگر اس وقت اس کے سامنے زرداد ہاشم خان کے علاوہ کوئی بھی ہوتا تو اس سادگی پر مر مٹتا۔ تم نے جان بوجھ کر یہاں کر نماز پڑھی ہے۔ زرداد آج پہلی بار کسی کے آگے اس بری طرح سے الجھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے سامنے اپنا غصہ کیسے نکالے۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اذنا نے بنا جھوٹ بولے جواب میں اسی پر سوال داغا تھا۔ کیونکہ تم مجھے شراب۔ زرداد نے بے اختیار اپنے ہونٹوں کو سختی سے میچ لیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اذنا کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اسے اپنے سے قریب تر کر گیا تھا۔ میرے ساتھ الجھنے کی کوشش مت کرو، نقصان اٹھاؤ گی۔ زرداد کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جلا رہی تھیں۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اذنا کو سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔
میرا جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب تک جتنی بدتر زندگی میں نے گزاری ہے، اس نے میرے اندر سے ہر طرح کے نفع نقصان کا خیال نکال دیا ہے۔ میں تم سے ڈرتی آپ سے ہوں اور نہ ہی آپ کی کسی سزا سے۔ مجھے میرے گھر والوں کے پاس واپس چھوڑ کر آئیں، ورنہ میں آپ کو برباد کر دوں گی۔ اس نے اسے کالر مٹھی میں دبوچتے دوسرے اپنے بالوں کو اس وحشی کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی گرفت اتنی بے رحم تھی کہ ازنا کو اپنے بال ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ تم مجھے برباد کرو گی، میرے آگے زبان چلاؤ گی، میں تمہیں اس قابل رہنے ہی نہیں دوں گا۔ زرداد نے اسے کلائی سے دبوچ کر بیڈ کی جانب پھینکا تھا۔ ازنا کسی بے جان گڑیا کی طرح اوندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ اپنی جانب بڑھتے زرداد ہاشم خان کو دیکھ اس کے رگ و پے میں خوف سے سرایت کر گیا تھا۔ میرے قریب مت آنا، میں جان سے مار دوں گی۔ ازنا نے اپنے لباس میں چھپایا چاقو نکال کر اس کی جانب کیا تھا۔ یہ چھری اس نے کچھ دن پہلے کی فروٹ کاٹنے کے بہانے ملازموں سے منگوائی تھی۔ میں وہ کہنیوں کے بال اوپر ہوتے آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، مجھے انسان سمجھ کر ڈیل مت کرنا۔ میں جانور ہوں اور اب تمہیں بتاؤں گا کہ انسانی روپ میں چھپا درندہ کیسا ہوتا ہے۔ زرداد نے دور کھسکتی ازنا کے گلابی پیروں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اسے واپس سے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ اس کے دائیں بائیں دونوں ہتھیلیاں جمائے اس کے اوپر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے ازنا کے کپکپاتے ہاتھ سے وہ چھری پکڑ لی تھی جو اس کے کپکپاتے ہاتھ سے چھوٹ کر اسے ہی لگنے والی تھی۔ تم مجھے میری اجازت کے بغیر نہیں چھو سکتے۔ ناول جاری ہے۔